अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों, सितंबर सितमगर होने वाला है। पाकिस्तान की सियासत का रुख बदलने वाला है। कहा जा रहा है कौन सियासत में रहेगा, कौन सियासी खेल से आउट हो जाएगा, ये फैसला चंद दिनों में मुतवक्का है। इसमें बहुत से किरदार मकाफाते अमल की जद में आने वाले हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार अमार मसूद भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अमार भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए कैसे मिजाज हैं? जी जी, बिल्कुल ठीक। अमार भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि इमरान खान साहब की जुबान से तो वैसे कोई भी महफूज नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने खातून जज को भी नहीं बख्शा। आप क्या समझते हैं, बचत हो जाएगी उनकी? देखिए, जरा डिबेटेबल क्वेश्चन है। जी आज अगर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आपने हसनात मलिक की रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान इस तरह के कारनामे पहले भी करते रहे हैं। 2013 में भी इन्होंने अदालतों के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बड़ा बहतान लगाया था। और फिर उसके बाद जब तौहीन अदालत लगाने बारी आई तो उस वक्त कहा यह गया था कि नहीं, इमरान खान की शायद कह तो ये रहे थे लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी। ये एक्चुअल कमेंट्स हैं जो उस वक्त हुए थे। दूसरी बात ये हुई कि इमरान खान ने अभी इलेक्शन कमीशन पे, अदालतों पे मजीद बहतान लगाए थे पिछले दिनों, और अदालतों के हुक्म का मजाक भी उड़ाया था जब 25 मई वाला वाकया था। तो उसके ऊपर भी ये कहा गया कि नहीं, शायद इमरान खान को बात समझ नहीं आई थी या बात उन तक पहुंची नहीं थी, लिहाजा उन पर तौहीन अदालत नहीं लगी। एक नया कजिया खुल गया है और वो ये है कि खातून जज के खिलाफ उन्होंने ये बात की है और एक तरह से उन्हें धमकी दी गई है और उनको डराया गया है, और ये हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। इस पे जजेस का के अंदर बहुत गुस्सा पाया गया। और आपने देखा कि जजेस ने ये मिलकर फैसला किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी एक जज का नाम नॉमिनेट नहीं हुआ, मिलकर फैसला किया है और उन्होंने कहा है जी कि हम इस केस को करेंगे। शायद कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए किसी का नाम नहीं दिया गया कि जो पीटीआई का ट्रोल वाला मीडिया है वो अपनी इज्जतें बचाते हुए भी बचाना चाहते हैं और लार्जर बेंच के जरिए ये फैसला करना चाह रहे हैं ताकि एक के खिलाफ ही गालम गलोच और बहतान तर्राजी ना हो। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है, इस सारी सूरत हाल का कंपैरिजन आ जाता है नवाज शरीफ के साथियों के साथ। इससे पहले हमने देखा निहाल हाशमी हो, यूसुफ रजा गिलानी हो, दलाल चौधरी हो, दानियाल अजीज हो, उनको जरा जरा सी बात पर उठाकर 5-5 साल के लिए नाअहल कर दिया। तो हमें ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि एक के लिए इंसाफ कुछ और है, दूसरे के लिए इंसाफ कुछ और है। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल की बात करें, क्या तौहीन अदालत लगाकर लोगों को नाअहल करना चाहिए? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हमारी अदलिया के पास एक टूल अनफॉर्चुनेटली बन गया है, इसके जरिए वो बहुत सारे सियासी मकासद को समझते हैं, हासिल करते हैं और वजीर आजमों को घर भेजते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि तौहीन अदालत में इमरान खान को सजा बिल्कुल हो सकती है, नाअहल वो हो सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये होगी कि इमरान खान को सजा नहीं देनी चाहिए, लेकिन जो माजी में जितने लोगों को सजाएं दी गई हैं तौहीन अदालत के हवाले से, वो रिवर्स हो जानी चाहिए और इस बहस को अब खत्म हो जाना चाहिए। अदालत देखिए कोई छुई मुई की गुड़िया थोड़ी होती है कि जरा सा किसी ने कोई कमेंट कह दिया तो अदालत का इस्तेहकाक मजरू हो गया। लोगों की जिंदगियां, पार्टियों के फैसले, मुल्क की सियासत, सारी जमहूरियत का दारोमदार बाज़ औक़ात सिर्फ किसी एक शख्स की तौहीन अदालत पर हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मेरे ख्याल में इमरान खान फंसते तो इसमें पूरी तरह है, क्योंकि सिर्फ तौहीन अदालत ये जो जज हैं
زیبا چودھری کے خلاف نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف بھی اس طرح کی بات کرنا توہین کے زمرے میں آتی ہے. اور عمران خان نے گزشتہ چند دنوں سے عمران خان اور فواد چودھری اور باقی جو اسد عمر وغیرہ نے یہ بالکل آتما رول دی ہے الیکشن کمشنر کی اور جو ہے الیکشن کمیشن کی, اور یہ بڑی سہولت کے ساتھ گالی بھی نکال دیتے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر. ایسا نہیں ہوتا, وہ بڑا محترم ادارہ ہے اور اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کو اپنی زبان کو سنبھال کر بات کرنی چاہیے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان مسلسل گرداب میں پھنستے جا رہے ہیں. اس کی شاید یہ ریزن ہے, دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ شاید انہیں کسی کوارٹر کی طرف سے یہ تسلی دلوائی گئی ہے کہ آپ جو مرضی کریں, یہاں بندے مارتے ہیں, یہاں آئین کو تہوتے کرتے ہیں, یہاں قانون کو پامال کرتے ہیں, یہاں جس مرضی کی پگڑی اچھال دیں, جس مرضی کے اوپر جو مرضی الزام لگا دیں, آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, آپ کو نااہل نہیں کیا جائے گا. ایک ریزن یہ ہے, یہ ظاہر ہے مجھے پاس خبر نہیں, ایک ریزن یہ ہو سکتا. اور دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہر سیاستدان کے گرد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے بڑے قریبی ساتھی ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس سیاستدان کو مروانے میں, یعنی پولیٹیکلی طور پہ مروانے میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. اب عمران خان کے گرد ایسے بہت سارے کردار موجود ہیں جو میرے خیال میں انہیں ہوشکارا دے رہے ہیں کہ خان صاحب بے فکر ہو کے چڑھائی کرتے, لیکن ان کے اپنے عزائم کچھ اور ہیں. وہ پارٹی کی صدارت کے لیے انہیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان پارٹی کے صدر نہیں رہیں گے تو پھر وہ پارٹی کی صدارت کے لیے کوشش کریں گے. یہ پاور گیم ہے. دو باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو کچھ کوارٹرز کی طرف سے ابھی بھی مدد مل رہی ہے, یا کچھ لوگ عمران خان کو برقلا رہے ہیں اور بعد میں وہ پارٹی اپنے طور پر ہتھیانا چاہتے ہیں. اچھا, پھر اس میں ایک بات جو پہلے والا ہے وہ تو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے کہ وہی ہے اصل, لیکن دوسرے والا اگر ہے تو پھر ان کے ساتھی جو ہے نا وہ بڑے کچھ تگڑے سے ہیں, کیونکہ طلال چودھری, نواز شریف اور دوسرے بہت سارے لوگوں کے انہوں تو دنوں میں مروا دیا تھا اگر دیکھا جائے اس حساب سے, لیکن عمران خان صاحب بڑے لمبا کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں. میرے خیال میں جو پہلے والا ہے وہ آپ سے ڈس ایگری ہرگز نہیں کر رہا, دونوں بڑے ویلڈ ہیں, لیکن پہلے والا تھوڑا سا نا اس پہ سوشل میڈیا کیا کہتا. اچھا, اب ماضی میں دیکھا جائے تو جب عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس پہ جو فورن فنڈنگ کا کیس تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں جی نہیں, پی ایم ایل این کا بھی لے کے ہیں اور پی پی کا بھی لے کے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی قسم کے کیس جو ہیں وہ نواز شریف اور مریم نواز کا بھی کھولیں. یہ ایک پی ٹی آئی کا عجیب وتیرہ ہے کہ جب آپ پہ کوئی کیس بنا جی ایسے کیس میں جو باقی پارٹیوں کو لے کے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے, اگر سوال یہ ہے کیا تمام پارٹیوں کے اثاثوں کا حساب ہونا چاہیے اور ان کو وہ ان کا آڈٹ ہونا چاہیے, ان کو پبلک میں یہ پیش کرنا چاہیے, اور اس کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہے, کوئی فارن فنڈنگ ہے, تو اس کا حساب ضرور ہونا چاہیے کسی بھی پارٹی کا. یہ بات صحیح ہے, اس میں کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ اگر ان پہ قتل کی دفعہ لگ گئی ہے تو ملک میں جتنے ایسے ملزمان ہیں جن پہ قتل کی دفعہ لگی ہو, ان سب کا پہلے فیصلہ کیا جائے, پھر اس کے بعد عمران خان کا فیصلہ کیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ممکن نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب نے 8 سال اس کیس کو لٹکایا ہے, اور اکبر ایسد بابر کو ہم نے عدالتوں میں در بدر پھرتے دیکھا ہے, اور پھر 4 سال عمران خان کا دور حکومت تھا, اس میں تو کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ اس کیس کی طرف نگاہ کر سکے. ابھی وہ پرے ہٹے ہیں تو فارن فنڈنگ کا کیس تھوڑا سا سامنے آیا ہے. اور آج بھی اگر آپ الیکشن کمیشن کی کارروائی دیکھیے, آج کے دن جو ان کے وکیل ہیں تحریک انصاف کے نوید انجم, انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مزید وقت درکار ہے, 1 مہینہ اور دے دیں. کچھ کاغذات پیش کرنے کو کہا, تو بھائی 8 سال جو کاغذات آپ نہیں پیش کر سکے وہ 1 مہینے میں بھی نہیں پیش کر سکیں گے. اور یہ صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے, 1 مہینے کے بعد انہوں نے پھر 6 مہینے کا کہہ دینا ہے. تو الیکشن کمیشن نے یہ حیرت ہے کہ اس کے باوجود 2 ہفتے کا مزید وقت دے دیا ہے. اب 2 ہفتوں میں
یہ کچھ نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی پیپر نہیں پروڈیوس کر سکیں گے، اور اس کیس کے اندر ان کے خلاف اتنے واضح ثبوت ہیں کہ اس سے بچنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو یہ جہاں پہ بھی پھنستے ہیں نا، وہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو کیمپین شروع کی ہے وہ اسی وجہ سے ہے، سارے ضمنی جیت رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن جاری۔ تو یہ اس طرح کے الزام لگا لگا کر لوگوں کو مائنڈ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں، لیکن اب معاملات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں ہمیں کچھ بڑے فیصلے ہوتے نظر آئیں گے۔ بڑے فیصلے ہوتے نظر آئیں گے، لیکن یہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے والا وہ فیصلہ کافی بڑا نہیں ہے؟ اس پرسوں رات کو جس لیول کی قیامت آپ کے گرد و نواح میں آئی ہوگی اسلام آباد میں، لیکن گرفتار کر نہیں سکی حکومت، اور سیکنڈ انہوں نے ضمانت کروا لی ہے۔ کیوں گرفتار نہیں کر سکتی عمران خان کو؟ اچھا، میری کچھ بڑے اہم لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کے نام نہیں دے سکتے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ انہیں جو ہے نا تھکا تھکا کے ماریں گے۔ وہ جو پرسوں رات کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تھکا کر اور ڈرا ڈرا کر بھی شاید شادی، ہاں ڈرا ڈرا کر کے، اس میں انہوں نے گیج کر لیا کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ وہ جو ہے وہ شہد کی بوتلوں والے علی امین گنڈا پور، ان کا آڈیو میسج آ گیا، مراد سعید کا میسج آ گیا، 1800 سے 2000 لوگ بنا کے سامنے موجود تھے۔ ملک میں چھوٹی موٹی ریلیز بھی نکلی ہیں، بس یہی ہوا۔ پھر اگلے دن پھر گرفتاری کا شور مچا تو لوگوں کی تعداد اور کم تھی۔ آج رات بھی آپ کو پتا ہے کہ گرفتاری کا شور مچا ہوگا، لیکن اب لوگ اس سے بھی زیادہ کم ہے، فٹیگ ہو جاتی ہے نا ویئر کی، کہ آدمی تنگ آ جاتا ہے روز ایک ہی طرح کی، نہیں گرفتاری ہونی ہے، گرفتاری ہونی۔ دوسری بات یہ ہے کچھ حکومتی حلقے چاہ رہے تھے کہ عمران خان راہداری ضمانت لے لیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، حکومتی حلقے چاہ رہے تھے، اور کچھ صرف حکومتی حلقے نہیں، کچھ بااثر حلقے چاہ رہے تھے کہ عمران خان راہداری ضمانت لے لیں۔ آپ پوچھیں گے کہ انہیں گرفتار کرنا چاہیے تھا، راہداری ضمانت کیوں دی؟ یہ بڑا ٹیکنیکل سا نقطہ ہے۔ اگر عمران خان اس عدالت میں راہداری ضمانت کے لیے اپلائی نہ کرتے، 3 دن کا انہیں ضمانت ملی ہے، تو پھر آپ قانون کے دائرے کے اندر نہیں آ رہے تھے، پھر آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور منہ پر گالی تھی، اور آپ دنگا فساد کی طرف جا رہے۔ اب آپ کا ایک وکیل پیش ہوا ہے، اس نے راہداری ضمانت مانگی ہے، آپ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر یعنی عدالتوں کی پچ پر خود آ گئے، اور 3 دن کی ضمانت ملی ہے۔ 3 دن کے بعد اگر عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے تو پھر ان کی گرفتاری ہو جائے گی۔ حالانکہ وہ فیصلہ بڑا غلط تھا، کیا کہنا چاہیے، غلط تو نہیں کہہ سکتے عدالتوں کے فیصلے کو، لیکن اس میں ایک قباحت یہ تھی کہ ماضی میں کبھی نہیں ایسا ہوا کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت کسی کے خلاف FIR درج ہو اور اس کا بایو میٹرک بھی نہ ہو، وہ وہاں پر موجود بھی نہ ہو۔ نواز شریف کیس میں یہ کہا گیا تھا کہ یاد ہو کہ وہ جب تک نہیں آئیں گے تب تک، ہاں، تو عمران خان صاحب کو بایو میٹرک جو ہے وہ بھی معاف ہو گیا، اور وہاں پر موجودگی بھی معاف ہو گئی، اور وہ انسداد دہشت گردی والے، اور یہ مزے کی بات یہ ہائی کورٹ میں پیش ہوں، انہیں پیش ہونا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ تو لیکن یہ جو اب بہت اچھا ہوا، یہ 3 دن کی راہداری ضمانت مل گئی بھی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے ایک حکم بھی جاری کیا کہ ہمارے پاس دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جائیں، آپ کے مقدمات وہاں پر ہیں، وہاں پر آپ کے بارے میں دفعات لگی ہوئی ہیں، تو آپ ان سے رجوع کریں۔ تو اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ قانون کا دائرہ عمران خان کے گرد تنگ ہو رہا ہے، اور سپٹمبر جو ہے نا میرے خیال میں مکمل طور پر PTI کے لیے تباہی کا جو ہے وہ مہینہ ہوگا، اور اس میں نہ صرف عمران خان صاحب پھنسیں گے بلکہ ان کی پارٹی کی بڑی قیادت وہ بھی پھنسے گی، اور اس کے بعد اس پارٹی کا اپنا رہنا فورن فنڈنگ کے بعد کے الزامات کے بعد آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے۔ تو دوسری طرف میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بتا رہا ہوں، اور میری ملاقاتیں بھی نہیں ہیں،
کہ پارٹی کے اندر ایک اور جنگ چل، پاور گیم ہے نا. پاور گیم. کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ جلدی سے نااہل ہوں اور ہمیں پاور مل جائے. جو لوگ چاہ رہے ہیں میں ان کے نام بھی بتا دیتا ہوں. اور اندر اندر جو ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، رابطے بھی ہو رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام بھیجا جا رہا ہے. اس میں اسد عمر صاحب ہے، اس میں پرویز خٹک صاحب ہیں، اس میں شاہ محمود قریشی ہے. اس جنگ میں اب پنجاب سے فواد چودھری صاحب بھی شامل ہو گئے. تو یہ اس کا معاملہ بڑا اچھا. دوسری جانب جہانگیر ترین صاحب ظاہر ہے وہ اس ویکیوم کو خالی نہیں جانے دیں. سنا یہ بھی ہے کہ وہ بھی ایک گروپ تشکیل دے رہے ہیں. جہانگیر ترین کی پاور سے سب کچھ لوگ واقف ہیں. علیم خان بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے. پنجاب میں وہ نون لیگ کو اچھا خاصا ڈینٹ ڈالنے کی پوزیشن میں ہے اگر ان کا الحاق نہیں ہو جاتا. تیسری جانب اب اس پارٹی کا دیکھیے حصے بکھرے کیا ہوں گے. تھوڑے عرصے کے بعد اکبر ایس بابر صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا پارٹی تو ہماری ہے، یہ تو لوگ بعد میں لوٹے سارے آئے ہوئے ہیں، تو ہم پارٹی کے معاملات خود درست کریں گے. انہوں نے کہا ایک سعید اللہ نیازی، شاید مجھے صحیح نام اگر یاد ہے، فوزیہ قصوری جی، اور یہ جو ہے اکبر ایس بابر، یہ تینوں مل کر ایک کمیٹی بنائیں گے، اس پارٹی کی تنظیم نو کریں گے. عمران خان کو اس پارٹی سے نکال دیا. یہ ان کا اپنا پلان ہے. تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا پاور گیم کے ڈائنامکس کیا ہوتے ہیں اور یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور تحریک انصاف کا مستقبل آپ کو بڑا واضح نظر آ رہا. بالکل ٹھیک ہے. ویسے تو آپ نے بتایا کہ کتنے لوگ اس دن باہر آئے تھے، لیکن اگر شارٹ میں پھر ایک دفعہ ذرا سننے والوں کو ذرا پورا صحیح طرح سے پتہ لگ جائے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ملک میں کچھ افراتفری پھیل سکتی ہے؟ دیکھیے یہ گیج کر لیا انہوں نے، پہلے 2-3 دن افواہیں پھیلا کر لیا بنی گالا میں. ہاں یہ گیج کر لیا. بنی گالا میں جو رپورٹ وہاں پہ موجود تھے اور کچھ پولیس والے، کچھ ایجنسیز کی طرف سے جو ایگزیکٹ نمبر میں آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ ایگزیکٹ نمبر تھا 1800 سے 2000. اب اتنے لوگ اتنے زیادہ رجسٹ تو نہیں کر سکتے نا، تو وہ بھی بیچارے ایگزاسٹ ہو جائیں گے. عمران خان انہیں گھر کے اندر تو نہیں گھسنے دیتے، ان کے روٹی پانی کا انتظام بھی کوئی خاص نہیں ہو رہا، فٹ پاتھوں پہ وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں. تو وہ زیادہ دیر تک اس طرح چل نہیں سکتا. اور خان صاحب لوگوں کو پھنسوا کے آپ کو پتا خود فرار ہو جاتے ہیں. خود وہ آپ نے شاید آپ تک پہنچ ہی گئی ہو کہ عمران خان جس رات گرفتاری ہونی تھی پنڈی میں انہوں نے جلسہ کیا تھا جو کہ ایک ناکام جلسہ تھا. یہ گئے کدھر تھے؟ آپ تک اطلاع پہنچی جی کہ یہ پہلے تو موٹر وے پہ پھرتے رہے اور بھیرا سے واپس آئے اور راجہ بشارت کی طرف رات انہوں نے پنڈی میں بسا. یہ اور پہلے سے پلان تھا اور پہلے سوچا کہ لاہور چلے جائیں، لیکن عمران خان صاحب پرویز الہی پہ بھی کوئی اتنا زیادہ اعتبار نہیں کر رہے. اچھا انہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پرویز الہی صاحب ان کے بندے نہیں ہیں، پرویز الہی تو کسی اور کے بندے ہیں. تو وہ جو ہے راجہ بشارت کی طرف رات کو چلے گئے تھے اور ان کا اچھا سنا انتظام وغیرہ وہاں پہ کیا گیا. پھر اس کے بعد دوبارہ ابھی وہ ادھر ادھر ہی پھر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے انہیں گرفتار کرنا ہے انہیں ایگزیکٹلی ان کی لوکیشن کا ہر وقت پتا ہوتا اور ان کے ساتھ والے لوگ ہی بتا دیتے. وہ سائنس نہیں استعمال ہو رہی. جی جی ہاں، یہ بات میں اکثر اپنے پروگراموں میں جو دوستوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ادھر ہے. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ یار، حکومت سے چھپا گا عمران خان کہاں گیا. سر شہباز گل صاحب کا کیس ویسے تو آپ کے سامنے ہے، اگر کسی جگہ پہ سول حکومت میں کمزور کیا جاتا ہے یا عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے، فوجی عدالتوں میں چلنے کے بھی چانسز ہیں ان کے کیس؟ سنا تو یہی تھا بھائی کہ کورٹ مارشل ان کا ہونے کا امکان ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا کہ یہ ایک سویلین کا کیس سویلین عدالتوں میں چلنا چاہیے. ان کا کورٹ مارشل ہمارے مسعود بھائی کی آواز ڈسکنیکٹ ہوئی ہے شاید. آج کل پاکستان میں انٹرنیٹ کافی زیادہ ڈسٹرب ہے جس کی وجہ سے کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں.
خاص طور پر اسلام آباد میں انٹرنیٹ کافی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے. جیسے ہی ہمارے بھائی کی آواز ہمیں آتی ہے یا دوبارہ ان سے رابطہ تو بتاتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی حیثیت میں وہ سمجھتے ہیں کہ جو سویلین کیس ہے اس کو فوجی عدالتوں میں نہیں چلنا چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے بلکہ اگلا سوال بھی ان سے یہ کیا جائے گا یا کریں گے کہ کیا جی ہمیں عمار مسعود بھائی دوبارہ میرے خیال میں ڈسکنیکٹ کر کے کنیکٹ کریں گے. شاید ان کا انٹرنیٹ سے کچھ, جی بلکہ وہ شاید دوبارہ آ گئے ہیں. جی عمار بھائی آواز ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے, جی کیری آن. اچھا, مجھے جو ہے نا آپ کی اسکرین فریز ہو گئی تھی جی اور کوئی بات مجھے نہیں. اچھا, تو کورٹ مارشل میرے خیال میں ان کا نہیں ہونا چاہیے. ان کو سویلین عدالتوں میں, ایک سویلین ہے, ان کو سویلین عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن شہباز گل کے معاملات بہت گمبھیر ہوتے ہیں. جی ابھی تازہ ترین آپ نے وہ اتنی بڑی نیوسنس اور ان کا نام اتنا جو ہے مشکل ہو گیا نام لینا, کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے سارے میڈیا پر خبریں چل رہی تھی کہ آدھی تحریک انصاف کی قیادت پر ایف آئی آر کاٹ دی گئی. اچھا جی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شہباز گل کے حق میں ریلی نکالی. اچھا, اب یہ بڑا مسئلہ ہے. ایک طرف یہ فیصل جاوید کہہ رہے ہیں کہ بھائی غلط کہا غلط کہا غلط کہا. عمران خان کہہ رہے ہیں اگر اس نے غلط کہا تو اس کو سزا ملنی چاہیے, لیکن میرے خیال میں اس نے فوج میں بغاوت کرنے کی کوشش کی اور ساتھ اس کے حق میں ریلی بھی نکال دی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ اس ریلی کے سلسلے میں اب جو ہے دفعہ 144 لگی ہوئی تھی اور سارے نام جو آپ کو پی ٹی آئی کے آتے ہیں ساروں کے خلاف یہ ایف آئی آر درج ہو گئی. تو اب ان سب لوگوں کو بھی عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اعظم خان جو سیکرٹری ہیں عمران خان صاحب کے, ان کو بھی بلا لیا گیا ہے, ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. ثاقب نثار کو بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بلا لیا ہے. اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کے نتائج آپ سب لوگوں کو واضح نظر آنے چاہیے کہ یہ پارٹی اب عذاب کا شکار ہے. اس کے ساتھ دینے والے اب ان کے اوپر عذاب اترے گا, اور یہ عذاب میری آپ کی وجہ سے نہیں اترے گا. ہم نے بڑا کرٹیسائز کیا لیکن ہمارے کہنے سے نہیں اترے گا. یہ عذاب ان کے اوپر ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اترے گا. آپ اگر فرعون بن جائیں گے, آپ کو اگر اپنے اعمال کی خبر نہیں ہوگی, آپ کے پاس لوگوں کے لیے صرف گالیاں ہوں گی, الزامات ہوں گے, تو پھر یہ صورتحال بہت زیادہ آپ کو مقافات عمل ہے نا. یہ جی ہونا ہی تھا, اگر آج نہ ہوتا تو کل ہو جاتا. لیکن شخص بھی اس طرح کی فہمیت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا. ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے انکشاف ہوا کہ ڈیم فنڈ کے لیے ٹوٹل 9 ارب جمع ہوئے اور انہوں نے اشتہاروں پر 14 ارب لگا دیے. اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں طلب کیا گیا ہے, اس پر کیا فرمائیں گے سر آپ؟ ایک دفعہ پھر نیٹ جو ہے وہ ایشو کر گیا ہے. جیسے ہی عمار بھائی ہمیں دوبارہ جوائن کرتے ہیں, میرا خیال ہے ان کو دوبارہ, جی بالکل ان کو دوبارہ میرے خیال میں کرنا پڑے گا. شاید انٹرنیٹ کی وجہ سے کچھ مسئلے ہیں پاکستان میں. یہ ایک ایشو ہوا ہے کافی دنوں سے, ہمیں 2-3 دن سے ہمیں بتایا جا رہا ہے, اور اس کو ریلیٹڈ کیا جا گیا عمران خان صاحب کی گرفتاری سے. تو عمران خان صاحب جو ہیں, جی عمار بھائی نے دوبارہ جوائن کر جی جی لیا جی, ہمیں. جی بھائی. سوری یار, وہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. اسلام آباد میں جی انٹرنیٹ کی صورتیں آ رہی ہے, جی وہ جی کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا. جی کین جی یو جی ہیئر می نا؟ جی جی بالکل بالکل, میں آپ کو سن سکتا ہوں. جی ہاں, بالکل مجھے آواز آ رہی. تو وہ ہم وہی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک طرح کی فرعونیت قائم کرنے کی کوشش کی, اور ہر فرعون کو بالآخر جیسے ہر عروج کو زوال ہوتا ہے, اسی طرح ایک ہر فرعون کے لیے ایک وقت ایسا مقرر ہوتا ہے جہاں اس کی فرعونیت ختم ہو جاتی ہے. تو اب وہی وقت آ گیا ہوا ہے, اور عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی بہت برے مرحلوں سے گزرنے والے ہیں. اور عمران خان صاحب تو ایک دن جیل نہیں برداشت کر سکتے جیسی جیل رانا ثناء اللہ نے برداشت کی ہے, جیسی جیل باقی سارے پولیٹیکل لیڈرز نے برداشت کی ہے. عمران خان صاحب کی تو کچھ ضرورتیں ہی ایسی ہیں کہ وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو
یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ وہ لاہور شاید جیل میں چلے جائیں یا پشاور جیل میں چلے جائیں، لیکن یہ تو اب فیصلہ کرنے والوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ چاہیں تو اسلام آباد کے کسی گھر کو بھی جیل کرا دے سکتے. جی لیٹس سی جی کیا بنتا ہے. جی جی بالکل یہ سنا ہے. اچھا ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے سر، ڈیم فنڈ کے ٹوٹل 9 ارب اکٹھے ہوئے ہیں اور 14 کروڑ روپے اشتہاروں پر لگا دیے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے ان کو بلایا، اس پر کیا فرمائیں گے سر؟ یہ 14 کروڑ نہیں، 14 ارب ارب روپے. ارب 14 سوری 14 ارب. 14 ارب روپیہ اشتہاروں پہ لگا. اب اس گنگا میں کس کس نے ہاتھ دھویا ہوگا، کون کون سا منسٹر ہوگا، کون کون سا میڈیا بائنگ ہاؤس ہوگا، کون کون سا چینل ہوگا، سب نے خوب لوٹ کر کھایا ہوگا. اور اس کے بعد جو پیسے جمع ہوئے وہ 9 ارب روپے، یعنی 5 ارب روپے کا تو سیدھا سیدھا یہ ڈیفیسٹ ہوا. اور پھر وہ 9 ارب روپیہ کہاں ہے، کہاں گیا؟ جی کوئی ڈیم بنا، اس سے کوئی کنسٹرکشن ہوئی، کوئی زمین خریدی گئی. یہ اس وقت بھی انتہائی احمقانہ بات تھی. چندوں سے ڈیم نہیں بنتے، یہ کھربوں روپے کا معاملہ ہوتا ہے. تو قوم کو بیوقوف بنایا گیا. ابھی تک کچھ بینکوں کے باہر لگا ہوا ہے کہ ڈیم فنڈ میں اپنے پیسے جمع کرائیں. تو ثاقب نثار صاحب نے قوم کو ٹھیک ٹھاک چونا لگایا. اور ہر معاملے میں ہر دیکھیے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اپنے اختلافات بہت ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس کا سب سے بڑا مجرم اگر آپ نے کوئی ایک کردار ڈھونڈنا ہو تو وہ ثاقب نثار. اس نے اس سارے نظام کو، سماج کو تہس نہس کر برباد کر کے رکھ دیا اس ملک کو. اور کہاں وہ زمانہ تھا جب ہم سن رہے تھے کہ پاکستان دنیا کی 20 اکانومیز میں آنے والا ہے، پاکستان ایشین ٹائیگر بننے لگا. جب اسحاق ڈار صاحب ہوا کرتے تھے، نواز شریف صاحب ہوا کرتے تھے، ترقیاتی منصوبوں کا آغاز ہوتا تھا، جب سی پیک اور گیم چینجر کی بات ہوتی تھی، ہم جب ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے یقین مانیے دل بہت دکھتا ہے کہ چند لوگوں نے اور چند زرخرید لوگوں نے، ثاقب نثار جیسے لوگوں نے اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے اس ملک کو، 22 کروڑ عوام کو، ہمارے نظام جمہوریت کو کتنا زیادہ نقصان پہنچایا. ثاقب نثار اس سماج کا سب سے بڑا مجرم. تو اس جیسے کرداروں کے بارے میں کچھ ہونا چاہیے، اس جیسے کرداروں کے بارے جی میں. جی 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 بالکل ہونا چاہیے. اور وہ آپ نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی رپورٹ پڑھی لی ہوگی جس میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ پیسے کدھر گئے ہیں، کون لے کے گیا ہے، اور اتنا بڑا خسارہ 5 ارب روپیہ کا تو ڈائریکٹ خسارہ ہے، یہ کدھر گیا. تو انہوں نے کہا اب دنیا بھر میں نا یہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹیز ہوتی ہیں ڈیموکریسی میں، یہ پرائم منسٹر کے بعد سب سے پاورفل فورم ہوتا ہے. ٹھیک، اس میں یہ چاہیں تو منسٹر کو ہی بلا کے رگڑ دیں، بالکل ٹھیک، اس کو فارغ بھی کر سکتے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے، نور عالم صاحب آپ کو پتا ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. وہ بڑے ووکل آدمی ہیں. وہ نواز شریف کے جب عمران خان پورے عروج پہ تھے تب بھی وہ عمران خان کے خلاف بولنے کی ابیلٹی ہے. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے بھی حکم دیا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کو پیش کیا جائے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مذاق ہو رہا ہے. نہیں، نہ ہمیں عدالتوں میں پیش ہونے کی ضرورت ہے، نہ نیب کی کوئی انکوائری، نہ ایف آئی اے اگر آپ سے کچھ پوچھے تو آپ نے کوئی جواب جمع کرانا ہے، نہ الیکشن کمیشن کو آپ نے کوئی جواب دینا ہے، نہ سپریم کورٹ کو آپ نے کوئی جواب دینا ہے. ابھی تک یہ کہیں پیش نہیں ہو رہے، کہیں پیشیاں بھگت نہیں رہے. اور دوسری جانب وہ نواز شریف اور مریم نواز کو اور پوری پی ایم ایل این کی قیادت کو ہم نے سینکڑوں پیشیاں بھگتتے دیکھا. میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف صاحب جب پہلی دفعہ پاناما کیس کے حوالے سے نیب میں پیش ہوئے، میڈیا پہ بڑی خبریں چلی، وہ بڑی انٹرسٹنگ ملاقات تھی. نواز شریف صاحب نے جو گفتگو کی تھی وہ انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ وہ جو میڈیا پہ چل رہا تھا رسیدیں لے لو اور یہ سب کچھ. وہ ان افسران سے ملے اور نیب کے جاوید اقبال کے انڈر جو افسران تھے وہ بڑے بدتمیز قسم کے لوگ تھے. پرائم منسٹر سے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر سے بات کر رہے تھے. نواز شریف نے کیس پہ زیادہ بات ہی نہیں کی.
بہت تحمل سے ان سے بات کی اور انہیں بنیادی چیزیں سمجھائی تھی کہ اس ملک کا بنیادی آئین جو ہے وہ جمہوری ہے. ہمارے ہاں سیاستدانوں کو تذلیل کے لیے مقدمات کھڑے کرنا پرانی روش ہے. اور اگر ہم آج ووٹ کو عزت دیں گے، پارلیمان کی بالادستی، یہ ان افسران کو جو ٹرائل کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک، جن کے ان پیچھے کو پتہ نہیں کون کون، ان کو ڈیموکریسی کا، کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کا اور لا کا نواز شریف نے سبق دیا تھا. نہیں سمجھ آیا، لیکن میرے خیال میں اس موقع پر یہ گفتگو کرنا انتہائی تاریخی بات تھی اور اس کا بڑا کریڈٹ نواز شریف کو ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. نواز شریف کا ذکر کیا، آخری دو سوال ہیں. حکومت ابھی تک میاں نواز شریف کی سزاؤں کو ختم کرنے کے لیے نہیں کچھ پا رہی. ہماری 2 دفعہ بات ہوئی جو سابق اٹارنی جنرل ہیں عرفان قادر صاحب سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 دن کی گیم ہے، فٹافٹ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایک پارلیمنٹ میں لے کے آنی ہے سادی سی اور ہر چیز اڑا کے رکھ دینی ہے. اس کے ساتھ کچھ اور بھی سزائیں اڑ جائیں گی کیونکہ یہ سزائیں قانون میں ہے ہی نہیں. حکومت کیوں نہیں کر پا رہی سر؟ یار یہ بہت بڑا المیہ ہے اور ہم نے حکومت کو بہت جو ہے اس کو ٹائم بھی دیا، لیکن میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ اب ان کے اوپر سوال کرنے چاہیے. جی یہ کیس مطلب ان کے لیے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو نواز شریف اور مریم نواز کے طفیلیے ہیں. نواز شریف اور مریم نواز کے بغیر یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. ایاز صادق کا جملہ میں نے آپ کو سنایا تھا شاید کبھی، کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میں اپنے حلقے میں نواز شریف کے نام کے بغیر الیکشن لڑوں 200 ووٹ نہ ملیں گے. ٹرو. تو یہ سارے لوگ ووٹ لینے کے لیے نواز شریف کے گرد اکٹھے ہو جاتے. کیس ختم کرانے ہیں تو ابھی تک لہت لال سے کام دے رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی کرمنل نیگلیجنس ہے لوگوں کے. ابھی تک لوگوں نے یہ سوال اٹھائے نہیں، لیکن اب یہ سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے کہ کہیں وہ تو نہیں ہو رہا جو شہباز شریف صاحب ایئرپورٹ جا رہے تھے اور سارے لاہور کا جھمگٹا ملا کر وہ رستہ ہی بھول گئے تھے لاہور ایئرپورٹ کا. تو کہیں اس طرح کی بات نہیں ہے. تو جس سے آپ کو تھوڑا سا خوف بھی آتا ہے کہ اس پارٹی میں بھی ایک اس طرح کی جنگ چل رہی ہے جس طرح کی پی ٹی آئی کے اندر چل رہی ہے. 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک جنہیں میں طفیلیے کہتا ہوں، وہ نواز شریف کے طفیل سے الیکشن جیتتے ہیں، اور ایک طرح کے وہ لوگ ہیں جو الیکشن جتواتے ہیں. انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز کو سمجھ لیا ہے کہ یہ بجلی کے آن آف کرنے والے بٹن ہیں. یہ بٹن ہم دبائیں گے، جب کہیں گے وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے اور ہمیں الیکشن جتوا دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ان کو نہیں پوچھیں گے، ہم من مانی کریں. انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ابھی بھی ہے. ہمارے 2 سوال تھے عمار بھائی کے بعد، ہمیں دوسرے دوست بھی جو عمار بھائی نے دوبارہ. جی عمار بھائی آپ کی آواز آ رہی، پلیز کنٹینیو. جی، تو وہ 2 طرح کے لوگ ہیں نا. ایک تو جو نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے ووٹ لیتے ہیں تو وہ تو بے تحاشا ہے، سارے ہی ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ آن آف کا بٹن لگا کے انہوں نے انہیں مجسمے یا روبوٹ سمجھ لیا ہے کہ انہیں نہ کوئی اختیار دینا، نہ ان کی نااہلی کے خلاف احتجاج کرنا، نہ ان کا استقبال کرنے لاہور ایئرپورٹ پہنچنا. الیکشن آتے ہیں تو یہ نعرے لگانا کہ ہمارا قائد نواز شریف ہے، ہمیں ساتھدار کے بغیر ساتھ نہیں لے سکتے، مریم نواز قوم کی بیٹی ہے. لیکن اس کے بعد جب اختیارات کی تقسیم کی بات ہوتی ہے تو نہ آپ کو مریم نواز کہیں نظر آتی ہیں، نہ اسحاق ڈار نظر آتے ہیں، نہ ہی نواز شریف سے اس طرح پابندیاں ہٹتی ہیں. تو یہ بڑا عجیب سا کنفیوژن کریٹ کیا گیا ہے اور ابھی لوگ مارجن دیں گے، لیکن زیادہ عرصے تک یہ چلا تو یہ اس حکومت کے لیے اور وزیر اعظم صاحب کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے. کیونکہ اصل لیڈر وہ نہیں ہوتا جو گلیاں بنوا دیتا ہے، جو گٹر بنوا دیتا ہے، جو سیلاب کے دنوں میں امداد کر دیتا ہے. اصل وہ لیڈر ہوتا ہے جس کے نظریے پر، جس کی سوچ پر، جس کی رہنمائی کے پر قوم چلتی ہے. اور وہ ویژن اب مجھے شہباز شریف صاحب میں تو نہیں دکھائی دیتا، نواز شریف میں ہے. ان کے اندر ایبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اپنے نقطے
कर कन्विंस कर सकते हैं, नजरिए की सियासत कर सकते हैं, जाती मफादात से बालातर होकर बात कर सकते हैं। तो वो उनकी सोच डिफरेंट है। तो मैं ये अगर इन्होंने इस तरह की कोई सोच अपनाई हुई है कि ये नाअहली वाले को डिले करते जाएंगे, तो ये कोई इनके हक में भी अच्छी बात नहीं। ये तो हो गया शिकवा, जवाब शिकवा भी कुछ है दूसरी तरफ से मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब की तरफ से? अभी हमने एक ही उसका नुक्ता देखा है कि मरियम नवाज ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया जी, और वो ट्वीट ऐसा था कि जिससे हुकूमत और पीडीएम दोनों लड़खड़ा गए, जी, और वो कीमतों के इजाफे के हवाले से था। मुफ्ता इस्माइल ने 6 रुपए कीमतें बढ़ाई थी पेट्रोल की, तो आलमी मार्केट में कम हो रही हैं, तो वो मुफ्ता कह रहे थे कि 15 दिन तक उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पहुंचेगा तब हम कर लेंगे। लेकिन मरियम नवाज ने उस पर बड़ा सख्त रिएक्शन दिया और उन्होंने लोगों को बताया कि नवाज शरीफ उस मीटिंग से भी उठ के चले गए। जी, अच्छा, अब लोगों को थोड़ा सा धचका लगा, वो जो समझ रहे थे कि हर काम नवाज शरीफ की मर्जी से हो रहा है, तो पता चला कि ये नवाज शरीफ की मर्जी से तो नहीं हो रहा। और फिर उसके बाद आज की आप मरियम नवाज की टाइमलाइन देख लीजिए। आज शहबाज शरीफ साहब कतर गए हैं, कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ खबरियां लाने गए हैं, तो मरियम नवाज ने उनका खुले दिल के साथ इस तक वो जो है ट्विटर पर उनको वेलकम भी कहा और उनकी काविशों को सराहा भी। तो जो एक तो होते हैं ना मैथमेटिकल किस्म के लोग कि इधर से 4 रुपए निकाल के उधर से उधर 6 रुपए डाल दिए, इस तरह वो, और वो इस बात का ख्याल उन्हें नहीं होता कि ये 4 अरब या 6 अरब से करोड़ों जिंदगियां मुतासिर होंगी। उन्होंने अपना हिसाब पूरा करना होता है और वो अपना हिसाब पूरा करते रहते हैं। एक वो लोग होते हैं जिन्हें अवाम की मुश्किलात का अंदाजा होता है। मरियम नवाज का वो एक ऐसा रोल बन गया है कि अभी हम आज आप देखिए कि वो बलूचिस्तान के हवाले से शायद जी, कि अब वो हुकूमत की तवज्जो उस तरफ दिलावा आ रही है और मुखैर हजरात से मदद का कह रही है। तो ये यानी उनका रोल और बन गया। वो इस हुकूमत को बाज जगह करेक्ट भी कर रही हैं, डिक्टेट भी कर रही हैं और अवाम को फलाह दिलवाने के लिए मजबूर भी कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छा रोल है। मैंने एक बात गुज़िश्ता दिनों ये भी सुनी कि मरियम नवाज को कोई पार्टी में ओहदा दिया जा रहा है। जी, नायब सदर तो वो हैं, तो अब क्या ओहदा हो सकता है? पार्टी की सदारत जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास है, लेकिन मेरे ख्याल में क्लियर कट बाइफरकेशन होनी चाहिए। जो लोग पार्टी चला रहे हैं वो और लोग होने चाहिए यस, और जो हुकूमत चला रहे हैं वो और लोग होने चाहिए, और वो ताबे होने चाहिए उस शख्स के जो पार्टी चला, क्योंकि उसकी वजह से आप इलेक्शन जीते हैं। तो एक उड़ती उड़ती सी हमने सुनी ये थी कि मरियम नवाज को शायद पार्टी की सदारत के लिए भी कहा जा रहा है। नवाज शरीफ साहब उस पे मानते हैं या नहीं मानते, उनके टेक का मुझे इल्म नहीं है, मैं कुछ नहीं, या हो सकता है ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब की मर्जी से ही हो रहा हो, तो इसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन मरियम नवाज को अब थोड़ी सा उनके रुतबे में बेहतरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस पार्टी के लिए, और वो उन लोगों में से नहीं थी कि जो चुपचाप बैठे रहे और ना कोई मज़ाहमत की ना एहतजाज किया, लेकिन जब वजारतें बंटने लगी तो कुर्सी पर आकर विराजमान। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमारे पे मेरा इसके बाद आखिरी सवाल होगा, लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज ऐड करता चलूं। मैं क्योंकि पाकिस्तान में था और मरियम नवाज साहबा के मेहमान थे हम, उन्होंने बड़ा स्पेशल बुलाया था। एक किताब लिखी जा सकती है घंटे सवा घंटे की मुलाकात पर सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा। मरियम नवाज को इस वक्त जो सबसे ज्यादा चीज फिक्रमंद है या उनको हर चीज से ज्यादा परेशान करती है, वालिद साहब, वालदा साहिबा, चचा की चीजें, उनकी हुकूमत, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, एक जुमला कहूंगा, अवाम की फिक्र, अवाम की परेशानी। इसके अलावा कोई चीज उनके बड़ी, ये सबसे बड़ा मसला है जो मैंने 1 घंटा उनकी गुफ्तगू में सुना कि अवाम को रिलीफ, अवाम को रिलीफ, अवाम को रिलीफ। लेकिन ये इसमें परवेज भाई मसला ये है, वो यकीनन अवाम को रिलीफ देना चाहती हैं, वो यकीनन एक हमदर्द दिल रखती हैं वो। लेकिन इसके लिए वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती हुकूमत के साथ नहीं, भी। लेकिन उनके इख्तियार में कोई नहीं जी, है ना। जी, ये तो जी, उसी तरह की बात है
کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں تو آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ میں امریکہ کا صدر بن جاؤں، لیکن یہ صرف دعا سے تو نہیں ہوتا نا، دوا بھی کرنی پڑے گی اس کے لیے، کرنی پڑے گی. 30 روپے کی ضد تھی پیٹرول بڑھوانے پہ، صرف 6 روپے پہ آئی. کرنی پڑے گی، جو کر سکتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. بٹ اینی ہاؤ، آخری سوال، سپٹمبر میں کوئی آؤٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لاسٹ. جی میرے خیال میں دو چیزیں ہوں گی، عمران خان اس ملک کی سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے، سپٹمبر نواز میں شریف اس ملک اور نواز شریف ملک کی سیاست میں ان ہو جائیں گے. آپ کی نظر میں نواز شریف صاحب ان ہو جائیں گے، عمران خان صاحب آؤٹ ہو جائیں گے؟ اس چھوٹے سے سوال کے جواب کے ساتھ ہی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، والد محترم کا سایہ آپ کے سر پر قائم رہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ بھائی. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بہت بڑا جملہ عمار مسعود بھائی نے کہا ہے. وہ یہ کہا ہے کہ دسمبر کے اس سپتمبر کے اس مہینے میں عمران خان صاحب